आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह में गुफ्तगू हो रही है और मुसलसल गुफ्तगू हो रही है कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर। रोज़ाना एक दो आयात कम अज़ कम गुफ्तगू में आती हैं और हमारे वक्त के एक जय्यद मुफ्ती साहब, एक आलिम दीन, एक मुफस्सिर कुरान वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की इन आयात के माना मतालिब वो हम पर वाज़े करते हैं, हमें कुरान से करीब करते हैं और कुरान करीम के जो उलूम हैं वो हम तक मुंतकिल करते हैं। अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है और अल्लाह हमें कहाँ देखना चाहता है, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें तालीम फरमाते हैं। रोशनी और हिदायत कुरान करीम से लेकर हम तक पहुँचाते हैं। अपने उलमा के हम हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं इन 2 दिनों में आपके सवालात होते हैं और मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान व सुन्नत की रोशनी में। आज हम सूरह हुजरात की आयात 1 और 2 पर बात करवाएंगे एक मुमताज़ आलिम दीन, मुमताज़ मुफस्सिर कुरान से। अल्लाह क्या फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू से बात शुरू हो रही है कि ऐ लोगो जो ईमान के दावेदार हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, अल्लाहु अकबर। ऐ लोगो जो ईमान के दावेदार हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह से डरो। अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, ये पहला सवाल फ़ौरन जहन में ये आता है कि यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग अलग क्यों रखा गया है? रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है, मैं युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। और दूसरी आयत में अल्लाह फरमा रहा है फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मकाम रिसालत ये बताया जा रहा है कि देखो ऐ लोगों जो ईमान के दावेदार हो, अपनी आवाज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद ना करो। क्या माना है इसके? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, हलाल और हराम वाज़े कर दिया। क़यामत तक के लिए हलाल और हराम वही होगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएंगे और तुम्हें इसका शऊर भी नहीं होगा। बहुत सारे सवालात हैं, इंट्रो में कुछ सवालात रखने की मैंने कोशिश की। सीखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब। ख़वातीन व हज़रात, मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब अलैहिर्रहमा पयाम सुबह का लाज़मी जुज़ तशरीफ़ लाते हैं और हमेशा हम शेख साहब से सीखते हैं। शेख साहब को खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह हुजरात और आयात 1 और 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا؟ درست جواب غزوہ احد میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی غزوات میں شرکت فرمائی تھی؟ 25 میں، 26 میں یا 27 میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ شیخ صاحب ارشاد فرمائیے، بڑی آیات میں سے یہ آیات ہیں، یعنی آدمی سنتا ہے پڑھتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے مضامین ہیں اس ذیل میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے اور اس کا خاص ایک معاملہ یہ ہے کہ 18 آیات ہیں اور 5 مرتبہ اس صورت میں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو کا انداز ہے، اور 5 ہی مرتبہ تقریباً اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ ذکر بھی آتا ہے۔ ایک اور نقطہ ہمارے ناظرین کی دلچسپی کا باعث ہوگا، نماز فجر میں نبی علیہ السلام کی تلاوت قدر طویل ہوتی تھی بقیہ نمازوں کے مقابلے میں، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ حجرات جو کہ 26 پارے میں ہے، یہاں سے لے کر سورۃ البروج والسماء ذات البروج آخری پارے میں ان مقامات پر جو صورتیں ہیں ان میں سے صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم تو فجر کے تعلق سے بیان فرماتا ہے کہ ان قرآن الفجری کان مشہودا، فجر کا جو قرآن ہے وہ اللہ کا مشہود ہے۔ حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے کہ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، بڑا مقبول وقت ہوتا ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبوب صورتوں میں بھی شامل ہو گئی، کیونکہ نماز فجر میں جو آپ کا عام طور پر نصاب ہوتا وہ ان صورتوں میں سے سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج کے درمیان میں جو صورتیں ہیں۔ ایک اور انداز سے دیکھیں، حجرات حجرے کی جمع ہے، یہ کس کے حجروں کی بات ہو رہی ہے، یا کن حجروں کی نسبت سے سورۃ الحجرات کا نام لفظ حجرات صورت میں بھی آیا؟ یہ نبی مکرم علیہ السلام کے حجروں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہیں۔ اور وہاں لیونگ اسٹینڈرڈ کیسا تھا؟ اللہ کبھی زکوٰۃ نہیں دی ہے کہ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی ہو، اور کبھی سیر ہو کر 2 وقت کا کھانا اس گھرانے میں نہیں کھایا گیا ہے ایک دن میں۔ اور امت کی ماں فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ یہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان حجروں میں، ہمارے حجرے میں کبھی یعنی رات کا قیام فرماتے تو جب سجدے میں ہوتے تو میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیتی، طویل سجدہ ہوتا نا قیام اللیل کا، اور جب سجدے سے چلے جاتے قیام میں تو طویل قیام ہوتا تھا تو میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ہاتھ اگر بلند کیا جائے تو چھت کو لگنے کا امکان ہو جایا کرتا تھا، اور 2 مہینے گزر جاتے تھے، 3 چاند فرماتی کہ ہم دیکھ لیا کرتے تھے، مگر گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو جو کے چند دانے ہی گھر میں ہیں بمشکل، ہاں تلواریں لٹکی نہیں ہیں 9 کے قریب، ہاں میرے رب نے میرے رزق کو میرے نیزے کے ساتھ معین کر دیا، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث بھی۔ تو یہ ان گھرانوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے۔ ایک خوبصورت بات کسی خاتون نے کہی کہ ہمیں معیار زندگی کو نہیں، معیار بندگی کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، تو وہاں معیار زندگی نہیں، وہاں معیار بندگی پر توجہ کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ انہی حجروں میں جبریل ہزاروں مرتبہ آئے ہیں، اس مقام پر ہزاروں مرتبہ آئے ہیں، ہزاروں آیات قرآن کی یہاں پر نازل ہوئیں، قرآن پاک کے علاوہ وہی حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان حجروں کے باہر سے کبھی ایک قبیلے کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے ظہر کے بعد کے وقت میں حضور علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا، تو اللہ نے سورۃ الحجرات میں یہ تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، بہرحال یہ درست بات نہیں ہے، اگر یہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام آپ خود ان کی طرف تشریف لے آتے، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ تو حجرات کا لفظ بھی وہاں آیا، مگر امت کی ماؤں کے حجروں کو بھی امت دیکھے کہ وہاں لیونگ اسٹینڈرڈ کیا تھا، معیار زندگی پر توجہ کس قدر تھی، اور معیار بندگی پر محنت کس قدر زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب آئیے یہ جو 2 آیات ہیں جن پر آج ہم کلام کر رہے ہیں، ماضی میں بھی ہم نے کلام کیا ہے، اور پاکستان میں کئی مرتبہ بہت سارے مقامات پر جو گریجویشن کا سلیبس اسلامک اسٹڈیز کا رہا مختلف یونیورسٹیز میں، ان کے نصاب میں بھی سورہ مبارکہ شامل ہے۔ یہاں امت کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی معاملات زندگی کے لیے، ریاست کی سطح کے حوالے سے معاملات کے لیے رہنمائی عطا کی ہے، پھر ایک اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کا غیر مسلم معاشروں کے ساتھ رابطہ اگر ہوگا تو کن بنیادوں پر ہوگا، کیا کامن فیکٹرز ہوں گے کہ ایک مسلم معاشرے یا اسلامی معاشرے کے افراد غیر مسلم معاشروں کے افراد کے ساتھ کو تعلق رکھ سکتے ہوں، یہ بہت سارے مباحث اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ البتہ پہلی 2 آیات میں ہمارے لیے نظری طور پر اور عملی طور پر جو اصل بنیادیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا معاملہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا معاملہ، یہ شمار کرنے میں 2 باتیں ہیں۔ حقیقت میں ایک بات ہے، آپ نے اشارہ بھی کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کا حوالہ دیتے ہوئے کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ایک اسلامی ریاست کا بھی اصل اصول کیا ہوگا؟ وہ ریاست اجتماعی معاملات میں اپنے آپ کو تابع رکھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے۔ اور دوسری آیت پر ہم کلام کریں گے جس پر آپ کے بھی کچھ جذبات ہم نے اور ہمارے ناظرین نے محسوس کیے ہوں گے، کہ یہ پورے قرآن حکیم میں نبی اکرم علیہ السلام کے مقام، نبی اکرم علیہ السلام کا احترام اور نبی اکرم علیہ السلام کا ادب، اس موضوع پر قرآن کریم کی حساس ترین آیت ہے، اس پر انشاءاللہ آگے ہم کلام کریں گے۔ اب آئیے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ، یا اپنے ترجمہ کے پیش قدمی نہ کرو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ ایک تو دلچسپ نقطہ ہے کہ کوئی خاص معاملہ بیان نہیں ہوا کہ فلاں معاملے میں آگے نہ بڑھنا، فلاں معاملے میں پیش قدمی نہ کرنا،
تو تمام مفسرین نے بیان فرمایا زندگی کے تمام امور میں اپنے آپ کو پیچھے رکھنا اور اللہ کو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو آگے رکھنا. جیسے ایک بندے مومن پابند ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور طریقہ لے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی دو جملوں کا یہ کمبینیشن آپس میں بنتا ہے عبادت اللہ کی طریقہ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے فردن ایک ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کا پابند ہے تو بحیثیت مجموعی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں اجتماعی طور پر خطاب ہے. اجتماعی طور پر بھی تمہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے تابع رکھنا ہے. زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی بات آگے ہو اللہ کے رسول کی بات آگے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. خواہ وہ عبادات ہو وہ اخلاقیات ہو وہ ایمانیات ہو وہ معاملات ہوں وہ خوشی غمی کے معاملات ہوں گھر کی زندگی ہو معاشرت کا معاملہ ہو معیشت کا معاملہ ہو سیاست کا معاملہ ہو عدالت کا معاملہ ہو ریاست کا معاملہ ہو بین الاقوامی معاملات ہو ان سب میں آگے رکھو گے تم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور اپنے آپ کو تابع رکھو گے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے. یہی وہ تقاضا جو 11 مرتبہ قرآن کریم میں آتا ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 12 میں بھی الفاظ ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. انفرادی معاملات میں بھی اپنے آپ کو سرنڈر کرو جھکا دو تابع کر دو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اور اجتماعی معاملات میں بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اور جھکا دو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے. یہی وہ بات ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں آتی ہے ادخلوا فی السلم کافۃ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ نماز میں تو اللہ کو بڑا مان لیا کاروبار میں سود بھی چلے رشوت بھی چلے ملاوٹ بھی چلے دھوکہ بھی چلے فراڈ بھی چلے. یہ نہیں کہ رمضان کے روزے تو پورے رکھ لیے لیکن حرام خود چھوڑنے کو تیار نہیں فحش اور ریانے کو چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ نہیں کہ اللہ اکبر کی صدائیں عید الفطر کے موقع پر بھی ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ہیں اور قانون جو ہے وہ غیر اللہ کا چلتا ہو ریاستی امور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلائے جاتے ہوں. یہ منافقت یا یہ ڈویلٹی یا یہ دو رخا پن یا یہ ڈویژن ان اسلام یا اللہ اس کے رسول کے احکامات میں تقسیم کہ کچھ معاملات میں تو اللہ اس کے رسول کی مان لی باقی میں آزادی کا معاملہ ہے قطعا نہیں. ان ٹوٹیلٹی اپنے آپ کو جھکاؤ. یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کا کوئی بھی معاملہ جو آپ نے بات فرمائی لیکن اس کو ذرا سا ہم فوکس کچھ کر لیتے ہیں کہ وہ حلال اور حرام کے معاملات ہوں. میری مرضی سے حلال اور میری مرضی سے حرام نہیں ہو سکتا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتا دیا وہ قیامت تک کے لیے ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہاں پر ایک بات جو میں نے سوال رکھا تھا کہ یہاں پر اللہ کو الگ اور اللہ کے رسول کو الگ رکھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر کلام خدا بندی ہے تو رسول کی بات ویسی ہی ہے جیسے میری بات. رسول کو مجھ سے الگ نہ سمجھو کیونکہ رسول جو فرما رہا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں فرما وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کوئی ارشاد نہیں فرماتے جو ارشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے. اور نوٹ کیجئے بڑا قیمتی نقطہ ہے اللہ کی بھی اطاعت اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت. حلال حرام کے فیصلے اللہ نے بھی فرمائے حلال حرام کے فیصلے رسول اللہ بھی کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قرآن پاک فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جس بات کا حکم دیں اسے مانو اور اس پر عمل کرو اور جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد شریف کی روایت آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان قریب کوئی وقت آئے گا ایک پیٹ بھرا شخص ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر کہے گا دیکھو بھائی جو قرآن میں ملے وہی سب کچھ ہے جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام. بس اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو یہ شخص جھوٹا ہوگا اور یاد رکھو
اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن حکیم بھی عطا فرمایا وَمِثْلَهُ اور اس کے جیسا بھی عطا فرمایا۔ یہ مثلہ کیا ہے؟ جس کو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا تو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرمائے حلال حرام کی پابندی لازم، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے حلال حرام کے ان کی پابندی لازم۔ یہ ہے پورا پیکج دین کا، قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مقام رسالت بھی واضح ہو رہا ہے۔ اور اگلی آیت اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ نے اب ذکر فرمایا، دیکھو ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ وہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین بنا دیے قیامت تک کے لیے، اس سے آگے نہیں نکلنا، یا اپنی آوازوں کو بھی بلند نہیں کرنا۔ اب اس کا کینوس بہت بڑا ہے۔ رسول کی تعظیم، رسول کی تکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ مقام ادب ہے جو سکھایا جا رہا ہے۔ ارشاد بجا ارشاد فرمایا آپ نے۔ ایک اور اینگل سے اس کو تھوڑا سا دیکھیں، جب ہم کہہ رہے ہیں ریاست کی سطح کی رہنمائی، اجتماعی معاملات کے لیے رہنمائی، تو اجتماعی سطح پر آپ کو ہمیں قانونی رہنمائی بھی چاہیے ہوتی۔ اصل اصول آ گیا، کتاب و سنت کی بالادستی، اس کے امبریلا کے تحت تم قوانین بنا لینا اور سلطنت کے اور مملکت کے معاملات کو چلانا ایک بات۔ لیکن انیس صاحب، اجتماعی سطح پر اقوام کو یا قوم کو جوڑنے کے لیے کوئی جذباتی بنیاد بھی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اس امت مسلمہ کو جذباتی بنیاد جو عطا کی جا رہی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ شمال مشرق جنوب ہر طرف پھیل جائیے، اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو یکسانیت اور یگانگت عطا کرتی ہے۔ یہ تو بعض لوگوں نے خواہ خواہ کے مباحث چھیڑ کر اختلافی امور میں امت کو ذرا پریشان کر کے سنت سے معاذ اللہ دور کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اصل بات کیا ہے؟ سنت تو جوڑتی ہے۔ پوری دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے گا، کیا کرے گا ایک بندہ مومن؟ اپنے بچے کے کان میں اذان دے گا، اقامت کرے گا۔ 7ویں دن کیا کرے گا؟ عقیقہ کرے گا اس کا۔ نکاح کا موقع آئے گا، کیا کرے گا؟ نکاح کی تقریب کا انعقاد کرے گا، ولیمے کا اہتمام کرے گا۔ میت ہو جائے گی تو کیا کرے گا؟ غسل ہے، کفن ہے، جنازہ ہے، تدفین کا معاملہ ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب کہیں چلے جائیے، کیا شے امت کو یہ اتحاد عطا کرتی ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور رہی جذباتیت والا معاملہ، اللہ اکبر کبیرہ، امت میں کم عملی ہے، بلکہ بد عملی بھی بعض مرتبہ آ جاتی ہے، دین سے دوری کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، لیکن جب بات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ادب اور احترام کی اور آپ کی شان کی آتی ہے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ساری امت اس کے جذبات، اس حوالے سے جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے۔ بلکہ اجازت دیجئے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ہم پڑھتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں۔ مفسرین نے بڑا پیارا نکتہ لکھا، یہ جو حضور کے نام پر جذباتیت ہم میں آتی ہے، آنکھیں کبھی نم ہو جاتی ہیں، جو ہے وہ دل کی حرکت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، کچھ کیفیات طاری ہو جاتی، کیا ہے؟ حضور منبع ایمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اگر وہ منبع ایمان ہیں، ایمان کا وہ سورج ہے، تو ایک بندہ مومن کے دل میں جو ایمان موجود ہے وہ اس منبع ایمان والے سورج کی ایک کرن ہے، اور براہ راست اس کا تعلق حضور کی ذات اقدس سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امت کو ایک جذباتیت والی بنیاد، ایک محبت والی بنیاد، اور عمل کے میدان میں یکسوئی دینے والی بنیاد وہ حضور کی ذات اقدس ہے۔ تو اگر پہلی آیت کو ہم کہیں کہ وہ ایک اسلامی ریاست کے لیے، مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے لیے قانونی بنیاد فراہم کرتی ہے، تو اب یہ جو دوسری آیت ہے یہ محبت والا پہلو، جذباتیت والا پہلو اور امت کو یگانگت اور اتحاد دینے والا پہلو عطا کرتی ہے، اور وہ ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ البتہ پہلے بات کیا بیان کی جا رہی ہے؟ ادب ادب ادب، احترام احترام احترام۔
آج یہی روح محمد امت سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بار بار معاذ اللہ قرآن کریم کی بے حرمتی، یہ بار بار محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شان اقدس میں گستاخیاں کر کے یہ باطل پرست کیا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ رمق باقی ان میں ہے کہ نہیں، ڈیڈ تو نہیں ہو گئے، مر تو نہیں گئے۔ اور جس دن ہمارے چہروں کا رنگ تبدیل ہونا رک گیا، جس دن ہمارے جذبات کے اظہار کا معاملہ رک گیا، تو سمجھیے کہ روحانی سطح پر بھی ہماری کیا موت آپ نے یہ بات جو فرمائی ہے، کیا ایسا قیامت تک ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، اس امت کا خاصہ ہے یہ۔ جی اللہ اکبر، جو آپ نے بات فرمائی نا ابھی کہ یہ تو یعنی آپ جیسا با عمل مسلمان، اللہ اکبر، اگر کوئی بے عمل مسلمان ہو وہ بھی گوارا نہیں بھی کرتا، جی وہ بھی کہتا ہے کہ بے عمل ہو سکتے ہیں، بد عمل ہو سکتے ہیں، بے غیرت نہیں ہو سکتے، بے حمیت نہیں ہو سکتے کہ یہ غیرت اور حمیت ہمارے اندر سے اٹھ جائے۔ اگر یہ بھی اٹھ گئی تو بچا کیا امت کے پاس؟ تو یہ وہ جذباتیت والا پہلو ہے جو بہرحال امت کو کھڑا کر سکتا ہے، کھڑا کرتا ہے۔ اور اگر اس کی حفاظت ہو، ہاں ہم یہ کہیں گے آگے محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اطاعت کا بھی تقاضا ہے، اتباع کا بھی تقاضا ہے، نصرت رسول کا بھی تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہ اگر ایمان ہی نکل گیا، یہ محبت اگر چلی گئی، یہ غیرت اگر چلی گئی، یہ حمیت اگر ختم ہو گئی، تو کہاں کی اطاعت، کہاں کی اتباع، کہاں کا عمل، کہاں کی نصرت، کہاں کی محنت؟ تو اس کی حفاظت ضروری اور اس کی یاد دہانی ضروری کہ اس غیرت کا اظہار ہونا چاہیے، اس حمیت کا اظہار ہونا چاہیے، اس ادب کا لحاظ ہونا چاہیے، اس احترام کا پاس ہونا چاہیے، جس کو قرآن کریم کی انداز سے بیان فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اب اس کو ہم دو اعتبارات سے سمجھیں گے۔ ایک، حضور بنفس نفیس موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور ایک حضور ہمارے سامنے موجود اس وقت نہیں ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب اس آیت کریمہ کو نزول ہو رہا ہے تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں انتہائی دھیمے انداز سے کلام کرتے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے بھئی آواز کو تھوڑا بلند کر لو، تمہاری تو آواز ہی نہیں آ رہی۔ یا رسول اللہ یہ تو آیت آ گئی۔ فرمایا تمہارے لیے نہیں، تھوڑا آواز بلند کرو تاکہ بات سنائی دے۔ یہ ہے دین اینڈ دیر قرآن کریم پر عمل۔ یہ تو حضرات شیخین کا معاملہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ایک صحابی، ان کی آواز فطری طور پر تیز اور بلند تھی، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں مقید کر لیا، جماعت کی نماز میں آنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ حضور ہوں گے، امامت فرمائیں گے، جماعت سے قبل موجود ہوں گے، جماعت کے بعد بھی موجود ہوں گے، اور حضور موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہ آس پاس کسی سے بات کرنے لگ جاؤں تو میری آواز تو قدرتی طور پر بلند ہے، اپنے آپ کو مقید کر لیا۔ جب نظر نہ آئے تو حضور نے پوچھوایا کہاں ہے بھئی وہ فلاں؟ یا رسول اللہ ایسا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمایا بھائی آؤ، تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے تو قدرتی طور پر آواز کے بلند ہونے کا معاملہ۔ یہ ہے جو صحابہ کرام کو ادب رسول کا پاس تھا، احترام رسول کا پاس تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مطلق انیس صاحب، یہ ادب بھی، یہ احترام بھی ایمان کا تقاضا، ایمان والوں سے خطاب ہے نا، یہ مطلق ادب بھی اور احترام بھی محبت رسول کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ تو صحابہ کرام نے فوراً عمل کر کے ہمیں بتا دیا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر مثلاً کیا بلکہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہمیں مسجد نبوی کی حاضری نصیب ہو اور روضہ رسول پر حاضری نصیب ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بھی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز کو بہت دھیما رکھنا ہے۔ ایک شخص لوہار کا کام کرتا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو بھی مسجد نبوی کی حدود تھی کہا باہر جا کے کام کرو، یہاں تمہارے کام کرنے کی چوٹ لگنے کی آواز بھی نہ آئے۔ بعض لوگ آئے تھے مدینہ شریف سے باہر سے، سیدنا عمر کا دور رضی اللہ عنہ، کچھ ذرا بلند آواز میں بات کرنے لگے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا، سختی فرمائی اور فرمایا اگر تم یہاں کے ہوتے تو تمہیں درے لگواتا میں۔ یہ مقام رسالت کو سمجھو، احترام رسول کو سمجھو، ادب رسول کو سمجھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک تو اب جب بندہ روضہ رسول پر حاضری دے، مسجد نبوی میں موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی آواز کو دھیما رکھنے کی کوشش کرے۔ ایک اور پہلو، ہماری آپ کی گفتگو ہوتی ہے، افراد کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، کبھی علمی اختلاف بھی ہو جایا کرتا ہے، رائے کا اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے، تنازعہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، آپ ایک دلیل پیش کرتے ہیں اپنے موقف کے لیے، آپ اپنے موقف کے لیے ایک قول رسول پیش کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
جی اب میرے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ میری بات نیچے کیوں، اب بات آگے رسول اللہ علیہ سبحان السلام. اللہ سبحان اللہ اب میری بات نیچے، میرے رسول کی بات اوپر. میرے ایمان کا تقاضا کیا؟ میں خاموشی اختیار کر لوں. لیٹس اٹ، فل اسٹاپ. ہاں پھر دیکھ لیں گے بعد میں کہ جو قول پیش کیا گیا اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ٹھیک ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے متعلقہ معاملے پر یہ اپلائی ہوتا ہے بھی کہ نہیں. یہ علمی تحقیق ہوگی بعد میں. اس وقت میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے موقف کی دلیل کے طور پر اگر قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیں تو میں خاموشی اختیار کر لوں. اسی طریقے پر یہ قرآن کا ادب ہے نا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. سورہ اعراف کے آخر میں آیت نمبر 204 کا مبیش کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو، توجہ سے سنو. یہ آیت جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو. جب احادیث کا مطالعہ کرایا جا رہا ہو، تعلیم کہیں، مطالعہ کہیں، تشریح کہیں، بیان کہیں، جب رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کرایا جا رہا ہو تو بندہ خاموشی اختیار کرے. کیوں؟ اصل میں وہ قول رسول ہی نقل کیا جا رہا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بات یہاں تک رکتی نہیں ہے. جسے مسجد نبوی میں احترام ہو گیا اور روضہ رسول پر احترام ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ نے اپنے موقف کی دلیل کے طور پر حدیث رسول کو پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں خاموشی اختیار کر لوں، یا آپ یا میں ہم کوئی بیان کر رہے ہیں حدیث مبارک کو تو ہم خاموشی اختیار کر لیں. اتنا ہی کافی نہیں. یہاں تو کہا جا رہا ہے اگر وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ان کے روبرو ان کی موجودگی میں اس طرح بلند انداز سے باتیں نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو لائٹ موڈ میں، اور کوئی اس کا ادب کا لحاظ نہیں ہوتا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. اب اس میں نقطہ سمجھنے کا کیا ہے؟ آواز سے آواز اگر بلند ہو تو نیکیاں برباد، اللہ اکبر، اور ایسے کہ شعور بھی نہ ہو. اس قدر بڑا سخت معاملہ ہے. عام طور پر بندہ ایک گناہ کرے تو اس کو پتہ ہے نا میں نے گناہ کیا، احساس ہوگا تو توبہ کر لے گا. ادھر تو اللہ فرما رہے وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تو اس قدر ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اچھا بات کیا ہے؟ آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیاں برباد. جو مقام رسالت کا انکار کرے، رسالت مآب کی رسالت کا انکار کرے، جو رسالت مآب علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے، جو رسالت مآب علیہ السلام کی اطاعت کا انکار کرے، جو رسالت مآب علیہ السلام کی سنت کو اتھارٹی ماننے سے انکار کرے، جو رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائے، جو رسالت مآب علیہ السلام کے مبارک سنتوں اور اداؤں کا مذاق اڑائے، کہاں کھڑا ہوگا؟ آواز سے آواز بلند تو نیکیاں برباد. تو انکار رسالت، یہ ختم نبوت کا انکار، یہ سنت کی اتھارٹی کا انکار، یہ سنت کی تعلیم کا مذاق اڑانا، یہ سنت کی تعلیم کو حقیر کم تر سمجھنا معاذ اللہ، یہ حرکتیں کرنے والے ان کا انجام کیا ہوگا جبکہ آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیاں برباد ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو آپ نے بڑے بڑے معاملات بیان کیے نا. اگر کوئی شخص یعنی اہل ایمان اپنی رائے کو یا اپنی خواہش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مقدم رکھے تو وہ صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کلمہ گو دعوے دار تو ہو سکتا ہے، صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آج کے حالات و واقعات اس کے معنی اور مفاہیم وہ نہیں جو قرن اولیٰ میں تھے. اس صورت میں دو پہلو ہیں. اگر تو عقیدے اور حکم کا معاملہ ہے تو اوریجنل دین تو وہاں سے ملے گا. ہم پیچھے سے پیچھے جائیں گے یہاں تک کہ رسول اللہ کے قدموں میں چلے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدے کا معاملہ، احکام کا معاملہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا معاملہ. ایک ہے قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زمینوں کا ذکر بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نظام فلکی کا نظام شمسی کا ذکر کرتا ہے. ان ساری سائنٹیفک فیکٹس کی تحقیقات اگر ہمیں آج کچھ مل رہی ہیں تو اس کے ذیل میں آیات کو یا احادیث کو سمجھنا ایک شے ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں عقیدے کی بات آ جائے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات آ جائے، اس میں کون سا اضافہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. نہیں شیخ صاحب، ابھی آپ نے بلکہ قرآن کریم کی آیات آپ نے تلاوت فرمائی یہاں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. آپ نے آیت تلاوت فرمائی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی کا مقام ہماری جانوں کے اوپر ہے.
میں نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت پہ کہ فلکیات اور یہ جو کونیات ان مسائل پہ بات میں نہیں کر رہا، زندگی گزارنے کے تعلق سے، حلال اور حرام کے تعلق سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام جاری کر دیے جو قیامت تک کے لیے ہیں۔ اگر ان پر اپنی رائے یا اپنی خواہش اس کو سپرسیڈ کرتی ہے تو پھر میرا مقام کیا ہے؟ اور میں اپنا تعلق جوڑ بھی رہا ہوں نعوذ باللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میں اس بات کو ذرا سا اور آگے لے کر جاتا ہوں۔ آپ کا بہت کام بھی ہے اس حوالے سے، سود کے حوالے سے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، قرآن کریم سود نہ لو، سود نہ لو، سود نہ لو۔ اچھا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب قرآن کریم میں تو سود لینے کو منع کیا گیا ہے، حرام ہے دینے کو، جبکہ جب احادیث ہم پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان فرمودات اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو اگر الگ رکھ دیا جائے کہ نہیں صاحب دیکھیں وہی حسبنا کتاب اللہ اللہ اکبر، ایسے میں جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب قرآن پاک یہ اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، جی ہاں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، تو عقائد اور احکامات اور ڈوز اینڈ ڈونٹس اور حلال حرام کے فیصلے تو ہو گئے نا، یہ دین مکمل ہو گیا۔ اب اس کے تکمیل کے بعد جب ڈیسائیڈڈ احکامات سامنے آ جائیں تو بندہ مومن جو مومن ہونے کا دعوے دار ہو، تو وہ بندہ جو مومن ہونے کا دعوے دار، اس کے بعد چوائس بچتا کہاں ہے؟ کیونکہ آپ کے سوال میں ذکر تھا کہ کچھ حالات کے اعتبار سے، ریسرچ کے اعتبار سے، وہ سے میں نے سائنٹیفک فیکٹس کی طرف اشارہ کرنا چاہا۔ وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب اصل بات جو آپ فرما رہے ہیں میں اسی کو سیکنڈ کر رہا ہوں۔ آیت سنیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، کسی مومن مرد، اچھا عام طور پر قرآن سے مذکر کا ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں مذکر کا ذکر الگ ہے، مؤنث کا ذکر الگ ہے، مرد کا ذکر الگ ہے، عورت کا ذکر الگ ہے، ٹوٹل کلوزر والی بات ہے۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ فرما دیا تو اب وہ اپنے کسی معاملے کے اندر اپنا کوئی اختیار باقی سمجھے۔ یہی سورہ حجرات کی پہلی آیت کا حاصل، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تمہارے تو چوائس ہی ختم ہو گیا نا۔ جہاں تو دین نے گنجائش دی، مثلا الا ما یتلا علیکم، ارے جانوروں کو گوشت کھا سکتے ہو سوائے وہ جو تمہیں بتا دیے گئے، اور بتایا گیا قرآن کریم میں بھی اور بتایا گیا احادیث مبارکہ میں بھی، تو جو تمہیں بتا دیے گئے وہ حرام جانور ہیں، باقیوں کا کھاؤ۔ مشروبات، شراب حرام ہے، شراب نہیں پیو گے، نشہ آور چیزیں اختیار نہیں کرو گے، باقی ہزاروں قسم کے جوسز پیتے رہو، تو یہ میدان کھلا ہوا ہے۔ آپ نے سود کی بات کی، ٹھیک۔ اچھا، اس سے قبل ذرا سی ابھی آپ نے شراب کا ذکر کر دیا، ایک اچھا پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ شراب حرام جو چیزیں ہیں ان میں شراب نہیں ہے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ وہ جو بہتا ہوا خون ہے اور خنزیر ہے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ چیزیں قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ تو یہ سوال آتا ہے نکل کر بعض، اب میں کیا کہوں، دانشوروں کی طرف سے، وہ دانشور، یا میں کیا عرض کروں کہ جناب والا دیکھیے یہ شراب حرام تو قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل وہ کہاں گیا؟ کیا وہ حجت نہیں ہے؟ اور تشریح اور کیا نعوذ باللہ، کیا ہم رسول کو ہٹا کر دین سمجھنا چاہتے ہیں؟ جی میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ حرام کا لفظ نہیں ہے، تو پہلے تو ذرا وہ مقام جہاں چار باتوں کی حرمت آتی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے اور بہتا ہوا خون حرام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر خنزیر کو حرام کیا ہے، اور وہ جس پر اللہ کے سوا ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لیا جائے۔ یہ چار باتوں کی حرمت چار مرتبہ قرآن پاک میں بیان ہوئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت میں اور کچھ حرام ہے ہی نہیں، نہ اس معاشرے میں جہاں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا بکثرت یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں۔ آج بھی خنزیر کے استعمال کرنے والے کم تو نہیں ہے دنیا کے اندر،
تو اللہ تعالیٰ نے فوکس کر کے اس کا توجہ دلانے کا معاملہ. باقی اس کا جواب تو قرآن پاک میں بھی انیسا موجود ہے. شراب اور جوئے کی حرمت کے احکامات تدریجاً آئے. الروم میں اس کی ایک شناعت بیان ہوئی مکی دور میں. البقرہ میں پہلا حکم آ گیا نفع کم نقصان زیادہ. النساء میں آ گیا حالت نشے میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اور المائدہ میں کیا آیا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، 4 باتیں. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. بے شک یہ شراب اور جوا اور یہ تیر، فال کے تیر اور یہ بت، یہ شیطان کے عمل میں سے گندگی. الفاظ پہ غور کریں. اور انما بھی کہہ رہا اللہ حسر کا اسلوب. شیطان کا عمل تو گندا، شیطان کے عمل میں سے گندگی تو کتنا بڑا گندگی کا ڈھیر ہوگا. اور وہ 4 باتیں، شراب بھی، جوا بھی، جوئے اور فال کے تیر بھی اور بت بھی. اب یہاں حرام کا لفظ تو نہیں آیا. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو جی بتوں کو بھی پوجو، حرام کا لفظ تو نہیں آیا. اور اللہ کہتا ہے فَاجْتَنِبُوهُ، حکم ہے اجتناب کرو اس چیز سے. اندازہ کریں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو خود قرآن پاک ایسے دانشوروں کی دانشوری پر پانی پھیر دیتا. اور خدا کی قسم قربان جائیے، قرآن پاک کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ. باطل نہ اس کے آگے سے سامنے آگے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے جو حکمت والا اور آپ سے آپ تعریف والا ہے. اور جب اللہ فرماتا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس الذکر قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت صرف الفاظ کی نہیں کی میرے مالک نے، ہم سب کے مالک نے اور رب نے اس کے مفاہیم کی بھی حفاظت کی ہے. یہ جواب تو قرآن سے دیں گے. اب آئیے احادیث مبارکہ، شراب والی بات بھی لے لیں اور سود والی بات بھی آ جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی 10 قسم کے افراد پر، جن میں چند میں ذکر کرتا ہوں. شراب کشید کرنے والا، تیار کرنے والا، تیار کروانے والا، جس کے لیے تیار کی جائے، فروخت کرنے والا، خریدنے والا، ٹرانسپورٹ کرنے والا. اور فرمایا ان سب پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی. بعض دانشوروں نے یہ بھی پھلجھڑی اڑائی، ہاں ہے تو خراب اور خبیث ہے، خراب ہے، لیکن جب نشہ آنے لگے تب ہے. کیوں بھائی، تم 4 پیگ چڑھا لو، اس کے بعد تمہیں نشہ آئے تو تمہاری اس دانشوری کی بنیاد پر قوم کا ستیہ ناش کیا جائے گا. تمہاری ہماری عقل نہیں چلے گی، رسول اللہ کی حدیث چلے گی. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. 4 پیگ تو کیا، 4 قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے. 2 ٹوک انداز میں اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ایک اور دانشوری والی بات آپ نے بیان فرمائی کچھ لوگوں کی کہ صاحب سود لینے کی ممانعت ہے، دینے کی ممانعت تو قرآن پاک میں نہیں آتی. عجیب بے وقوفی کی بات ہے. بھارت ہم اکاؤنٹنگ پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، آڈٹ کرتے رہے، کرواتے رہے. بڑی بے وقوفی کی بات ہے. آپ کسی کو کچھ دیں گے تو آگے کو ریسیپینٹ بھی تو ہوگا کہ نہیں. اگر میری کمپنی میں ایک پیبل میں کھڑا کر رہا ہوں ایک ٹرانزیکشن، تو آپ کی کمپنی میں وہ ریسیویبل ہوگا کہ نہیں. تو ایک ٹرانزیکشن کے 2 پارٹ بنیں گے کہ نہیں. تو کوئی دے گا تب جب کوئی لینے والا ہوگا، یا کوئی لے گا تب جب کوئی دینے والا ہوگا. ایسی عقل پر مت ماری جاتی ہے کہ اتنی سمپل سی بات سمجھ نہیں آتی. لیکن یہ عقلی جواب تھا. محمد مصطفیٰ کا جواب سنیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے مسلم شریف کی روایت، رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کے معاملے کو لکھنے والے پر، اور سود کے معاملے پر گواہ بننے والے پر. اور آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے برابر ہیں جرم میں. دینے والا، لینے والا، معاملہ لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا، سب پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی. اور پیغمبر کا لعنت فرمانا کوئی ہلکی بات ہے معاذ اللہ. اور آپ نے فرمایا کہ سب کے سب بالکل برابر ہیں. ارے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. معاذ اللہ، پیغمبر کو سمجھنا ہے قرآن، استغفر اللہ. پیغمبر کے سامنے صحابہ کو قرآن سمجھ میں نہ آئے، اور 14 صدیوں کے بعد تم کھڑے ہو کر دین کو سمجھانے کی کوشش کرو گے. صاحب قرآن کو ایک طرف رکھ کر. اللہ کے لیے کیا مشکل تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک کیا اربوں کاپیاں قرآن پاک کی ہر بندے مومن کے گھر میں ایک نہیں 10 نازل کر دیتا. کیوں اس نے 23 برس میں نازل کیا؟ کیوں قلب محمدی پر نازل کیا؟ تاکہ وہ محمد مصطفیٰ اس کا عملاً نمونہ اور اس کی تشریح پیش کریں. تو 23 برس کی نبوی زندگی،
23 برس میں قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن جمع صاحب قرآن سیپریبل نہیں، وہ ایک آرگینک ہول ہے، اور اس سے کمتر پر ہدایت کا تصور نہیں، اور اس سے کمتر پر کوئی ہدایت چاہے گا بھی تو گمراہی تو مل سکتی ہے، ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مقام رسالت یہاں واضح ہو رہا ہے، جو ہماری جانوں کے اوپر ہے، مقدم ہے. آپ درمیان میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس وقت آپ کی گفتگو جاری تھی تو میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا کہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا تھا مجھے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. جی جی. اور آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ نکل جائے، یہ ادب ختم ہو جائے؟ امام مالک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں کہ جس کے پیغمبر کے شان میں گستاخیاں ہوں اور امت کو کچھ بھی نہ ہوتا ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس چیز کا. اور اگر اللہ ہماری حفاظت کرے تو اگر ایسا بالفرض محال کئی تصور بھی آئے تو پھر کون سا ایمان ہمارا بچے گا، پھر کیا نجات و کیا شفاعت ہمیں ملے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بمصطفیٰ برساں خیش راک دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دین تو نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت میں ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا؟ درست جواب غزوہ احد میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی غزوات میں شرکت فرمائی تھی؟ 25 میں، 26 میں یا 27 میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں. زریاب ادریس ہیں چکوال سے. زریاب ادریس صاحب چکوال سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں فیصلے کے وقت خاموشی اسی طرح بری ہے جیسے جہالت کی بات کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فیصلے کے وقت خاموشی اسی طرح بری ہے جیسے جہالت کی بات کرنا. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.